लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबो फ्यूजन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद अकबर। OPTV ग्लोबल के साथ पेश खिदमत हैं लगातार खबरें। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। कराची रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। स्पीकर ने आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने आमिर लियाकत हुसैन की खबर आने पर इजलास फौरी तौर पर मुलतवी करते हुए ऐवान की कार्रवाई फौरी रोक दी। आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली के इजलास जुम्मे की शाम 5 बजे तक मुलतवी किया गया। ज़राए के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन गुज़िश्ता 6 अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। आमिर लियाकत हुसैन ने टीवी प्रोग्राम आमिर ऑनलाइन और रमजान ट्रांसमिशन से शोहरत हासिल की थी। वो जियो, ARY, PTV, बोल, एक्सप्रेस टीवी चैनल से मुंसलिक रहे। आमिर लियाकत हुसैन कुछ अरसे से इल्जामात की जद में थे और उन्होंने मुल्क छोड़ने का ऐलान किया था। तो बस मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी। फिर तो आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाया वहां से सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने, जिसका मजाक उड़ाने चाहते वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा। खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूँ। आमिर लियाकत हुसैन जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा की। कहा, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया। सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। मेरा आखिरी सलाम। आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी की थी और तीसरी बीवी ने इन पर मुख्तलिफ इल्जामात आयद किए थे, जिसके बाद से वो मंजर आम से गायब थे। आमिर लियाकत हुसैन मुल्क के बड़े निजी टीवी चैनल से मुंसलिक रहे थे। वो मशहूर टीवी मेजबान थे और रमजानुल मुबारक में तवील ट्रांसमिशन करने का रिकॉर्ड रखते थे। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई सन 1971 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल से की थी, जिनसे इनके 2 बच्चे हैं। ताहम ये ताल्लुक 2020 तक बरकरार रहा। आमिर लियाकत हुसैन ने 2018 में पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा सैयदा तूबा से दूसरी शादी की थी। ताहम फरवरी 2022 में उन्होंने भी आमिर लियाकत से खुला ले ली थी। 5 फरवरी 2022 को जिला लोधरा से ताल्लुक रखने वाली 18 साल सैयदा दानिया शाह से उन्होंने तीसरी शादी की थी, जो ज्यादा अरसे तक ना चल सकी और दोनों में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज MQM से किया था। वो 2002 में रुकन असम्बली मुंतखब हुए थे। वो वफाकी वजीर मजहबी अमूर भी रह चुके थे। मार्च 2018 में उन्होंने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली थी और PTI के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए। ताहम मार्च 2022 में उन्होंने PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मौके पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। आमिर लियाकत हुसैन के सौगवारान में बेटा और बेटी हैं। सदर के इतराजात मुस्तरद। इंतखाबी और नैब तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में मुश्तरका इजलास के दौरान सदर मुमलिकत के तमाम 42 इतराजात को मुस्तरद करके इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 और कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2022 कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। सदर मुमलिकत की जानिब से इंतखाबात तरमीमी बिल 2022 पर 17 जबकि कौमी एहतसाब तरमीमी बिल पर 2022 पर 25 एतराजात आयद किए गए। PTI के सीनियर्स ने मुश्तरका इजलास का बाइकाट किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों बिल आइन के आर्टिकल 75 की शिक के तहत वापस वजीर आजम को भिजवाए और कहा था कि पार्लियामेंट और इसकी कमेटियां दोनों बिलों पर नजरसानी और तफसीली गौर करें। पार्लियामेंट का गेट फलांगना तमाशे के सिवा कुछ नहीं। डोइयां और डंडे लेकर बनी काला जाए। मरियम औरंगजेब। इस्लामाबाद वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए न आने वाली ख्वातीन ने आज पार्लियामेंट पर धावा बोला। जो तमाशा करने यहाँ आई थी वो बनी गाला जाकर करें। मुल्क संभालने की तैयारी नहीं थी तो साजिश करके हुकूमत क्यों गिराई गई? इमरान खान। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अगर मुल्क संभालने की तैयारी नहीं थी तो इतनी क्या जल्दी थी कि साजिश करके हुकूमत गिराई। माशी इस्लाहात से मुताल्लिक इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि 1.5 साल हुकूमत जाने का मजीद इंतजार कर लेते। इनका असल मकसद कभी पाकिस्तान
پاکستان تھا ہی نہیں. انہوں نے ڈونلڈ لوک کے کہنے پر حکومت گرائی. یہ اس لیے اقتدار میں آئے تاکہ NRO 2 لے کر کیسز معاف کرا سکیں. ان کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت گرانے کی سازش میں میر جعفر اور میر صادق نے ان کا ساتھ دیا. عمران خان نے کہا کہ حکومت نے 2 ماہ میں ہی عوام کا معاشی قتل کر دیا. پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس، آٹا مہنگے ہو گئے. 3.5 سال میں ایسی لوڈ شیڈنگ کبھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ آج معاشی سروے پیش کیا گیا ہے. معاشی سروے کے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں. پاکستان گزشتہ 2 سال سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. عمران خان نے کہا کہ جب ہم آئے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل فیکٹری بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں بیرون ملک پاکستانیوں نے 31 ارب ڈالر بھیجے. ہمارے دور میں بے روزگاری کم ہوئی. چیئرمین PTI نے کہا کہ 30 سال سے 2 خاندانوں نے حکومت کی جو آج اتحادی ہیں. نون لیگ کے دور میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پر تھا. ڈالر میں اضافے کے ساتھ فیول کی قیمت بڑھتی تھی. آج حکومت کے پاس کوئلہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ثوابدیدی اختیارات کے تحت ECL سے لوگوں کے نام نکالے گئے. رولز میں ترمیم کرتے ہوئے قانون نظر انداز کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ECL سے نام نکالنے کے لیے میرٹ دیکھا گیا، نہ ہی کوئی واضح طریقہ کار اپنایا گیا. ثوابدیدی اختیارات کے تحت ECL سے لوگوں کے نام نکالے گئے. ECL رولز میں ترمیم کرتے ہوئے قانون کو نظر انداز کیا گیا. پوچھے بغیر ملزمان کے نام ECL سے نکالے گئے. نیب سپریم کورٹ نے تفصیلات طلب کر لی. سپریم کورٹ نے یہ بات 3 جون کی سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہی ہے. تحریری حکم نامہ تفتیشی اداروں میں مبینہ حکومتی مداخلت سے متعلق از خود نوٹس کے سماعت سے متعلق جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے تحریری حکم نامے میں ہدایت کی ہے کہ DG FIA اور پراسیکیوٹر جنرل نے بائی پروفائل کیسز کی ڈیجیٹل کاپی جمع کرائیں. 15 روز کے اندر ہائی پروفائل کیسز کی PDF کاپیاں بھی سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائیں. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کی رپورٹ کے مطابق ECL رولز میں ترمیم قانون کے مطابق ہوئی ہے. سابقہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے حکومت کو مہنگائی کم کرنے کا فارمولہ بتا دیا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین نے حکومت کو مہنگائی کم کرنے کا فارمولہ بتا دیا. کہا ہم نے ان کو راستہ بتا دیا ہے، ان کو روس جانا چاہیے. وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ میری بات مانیں، ابھی بھی روس جائیں، 30% ابھی بھی بچت ہوگی. ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں عوام کو، مہنگائی نیچے آئے گی، پیسے بچیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم IMF کے معاہدے سے پیچھے ہٹے. مجھے IMF نے قیمتیں بڑھانے کا کہا، میں نے انکار کیا. میں نے IMF کو کہا میں آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دوں گا، قیمتیں بڑھا کر نہیں. ٹیکس بڑھا کر پیسے اکٹھے کروں گا. ہم نے IMF کو منا لیا تھا، ہم نے ان کو پلان بتا دیا تھا، ہم نے معاہدہ پورا کیا. میں نے IMF کو حل بتایا تھا، ویب سائٹ پر معاہدے موجود ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سستا تیل لینا تھا، ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈی لینی تھی، ہمارے پاس پلان تھا، ان کے پاس کوئی پلان نہیں. ان کو عوام کے لیے نہیں IMF کے لیے لایا گیا ہے. یہ لوگ IMF کے سامنے لیٹ گئے اور گیس بھی بڑھا دی. آج ہمارے ریزرو 1.5 ارب ڈالر سے نیچے گر گئے. انہوں نے کہا کہ مہنگائی 25 سے 30% تک جائے گی. لوگوں کو جب 25% پر قرضہ ملے گا، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. ہم نے 2 سالوں کے دوران اور کورونا کے دوران بہترین مینج کیا. یہ تو کہہ رہے تھے کہ معاشی ترقی نہیں ہو رہی، اب کیا ہوا ان کو. چین میں طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ. بیجنگ چین میں فضائیہ کا جدید طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق وسطی چین کے ایک رہائشی علاقے میں چینی فوجی طیارہ گر کر تباہ. حادثے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 2 افراد شدید زخمی ہو گئے. چینی فضائیہ کا یہ جنگی طیارہ پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کا J-7 طیارہ صوبہ ہوبی میں تربیتی مشن پر تھا. فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہو گیا. طیارہ رہائشی علاقے میں گرا جس سے کئی مکانات کو نقصان پہنچا. شرح نمو میں 1% کمی، قحط پھیلنے کا شدید خطرہ، عالمی بینک کی وارننگ. عالمی بینک نے اپنی شرح نمو میں 1% سے زائد کی کمی کر دی. عالمی بینک نے جنوری میں شرح نمو میں 4.1% اضافے کی پیش گوئی کی تھی. عالمی بینک نے اب شرح نمو میں 2.9% اضافے کی پیش گوئی کی ہے. صدر عالمی بینک کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک کے لیے کساد بازاری سے بچنا مشکل ہوگا. رواں سال تیل کی قیمتوں میں 4.2% اضافہ ہوگا. دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 18% اضافے کا امکان ہے، جبکہ غذائی قلت کے نتیجے میں قحط پھیلنے کا شدید خطرہ ہے. وزیر اعظم مودی آگے بڑھیں، اس زہر کو روکیں. نصیر الدین شاہ. نئی دہلی. بھارت کے عالمی شہرت یافتہ اداکار نصیر الدین شاہ نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اس زہر کو روکیں.
ممتاز اداکار نصیرالدین شاہ نے یہ بات حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے ترجمان کے جانب سے دیے جانے والے گستاخانہ بیان پر اپنے رد عمل میں کہی۔ نصیرالدین شاہ نے ایک سوال پر واضح طور پر کہا ہے کہ اس زہر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے اقدامات کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ہالی ووڈ کے اداکار نے کہا ہے کہ امن اور اتحاد کی بات کرنے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ نسل کشی کی بات پر صرف تھپڑ مارا جاتا ہے۔ کم سے کم 2000 ارب سے زائد ترقیاتی بجٹ چاہیے۔ 2018 میں اچانک نیا پاکستان کا فیصلہ کیا گیا جس کا نقصان ہوا: احسان اقبال۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسان اقبال نے کہا ہے کہ سروے کی بڑی ہٹ میرے شعبے نے دی ہے۔ ہمارے دور میں دونوں شعبے ملک کو ہم پلہ ہو کر مضبوط کر رہے تھے۔ ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ مشکل یہ ہے کہ مستحکم گروتھ کیسے لائیں: مفتاح اسماعیل۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم گروتھ تو لے کر آئیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ مستحکم گروتھ کیسے لائیں۔ جب بھی شرح نمو بڑھتی ہے، کھاتوں کے جاری خسارے میں پھنس جاتے ہیں۔ جاری کھاتوں کا خسارہ آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ کپتان تم پاکستان کی شان ہو۔ قومی ٹیم کے فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے کپتان بابر اعظم کے کھیل کی تعریف کرتے ہوئے انہیں پاکستان کی شان قرار دے دیا ہے۔ شاہین آفریدی نے ٹویٹ میں لکھا کہ ریکارڈز ایک چیز ہیں، لیکن آپ نے کل رات خوش دل شاہ کو مین آف دی میچ ایوارڈ دے کر جس عظمت کا مظاہرہ کیا، آپ نے لاکھوں دل جیت لیے۔ آفریدی نے انہیں دعا دیتے ہوئے لکھا کہ کپتان، اللہ کرے آپ پاکستان کے لیے مزید ریکارڈ توڑتے رہیں، آپ پاکستان کی شان ہو۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بابر اعظم اور خوش دل شاہ کی تصویر بھی شیئر کی۔ سندھ میں ڈینگی کے 6 نئے کیسز رپورٹ۔ کراچی صبح سندھ میں ڈینگی کے 6 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس بات کا اعلان صوبائی محکمہ صحت نے کیا ہے۔ پنجاب میں ڈینگی کے کاروبار جاری ادویات نایاب ہو گئی۔ سندھ کے محکمہ صحت کے مطابق ڈینگی کے 6 نئے کیسز کراچی سمیت پورے صوبے سے رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق 6 نئے کیسز میں سے 2 کیسز ضلع بستی سے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ ضلع جنوبی سے 3 اور ضلع شرقی سے 1 کیس رپورٹ کیا گیا۔ سدھو موسے والا کا قتل کا ماسٹر مائنڈ کون؟ دہلی پولیس نے سدھو موسے والے کے قتل کا ماسٹر مائنڈ گینگسٹر لانس بشنوئی کو قرار دے دیا ہے، تاہم بشنوئی نے اس قتل کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیشل کمشنر آف پولیس کا کہنا تھا کہ پنجابی گلوکار کے قتل کے کیس میں پولیس نے مزید 5 شوٹرز کی شناخت کر لی ہے اور ملزمان کو جلد سے جلد گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ڈیلیٹ کیے گئے میسیجز کی واپسی ممکن، واٹس ایپ کا نیا فیچر۔ دنیا کے مقبول ترین میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ میسیج کو ایڈٹ کرنے کے فیچر کے ساتھ ایک اور دلچسپ فیچر بھی کام کر رہی ہے، جس کے تحت غلطی سے ڈیلیٹ کیا گیا میسیج یا دوسرا مواد واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویب ایفٹو انفو کے مطابق واٹس ایپ کے اس فیچر پر کام ہو رہا ہے، جسے ممکنہ طور پر اگلے چند ہفتوں میں آزمائشی بنیادوں پر متعارف کرا دیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس فیچر پر 2021 اکتوبر سے کام ہو رہا تھا، لیکن دیگر فیچر کی وجہ سے یہ اس فیچر پر کام کا تاخیر کا شکار ہو گیا تھا۔ دوسری جانب واٹس ایپ میسیج ایڈٹ کے فیچر کو بھی متعارف کرانے جا رہا ہے۔ اس فیچر کے تحت صارفین کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ بھیجے گئے میسیج کو وہ ایڈٹ بھی کر سکیں گے۔ بچے کو قتل کرنے کا الزام، گائے گرفتار۔ سوڈان میں پولیس نے 12 سال کے بچے کو قتل کرنے کے جرم میں گائے اور اس کے مالک کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گائے فارم کے باہر ٹہل رہی تھی اور تبھی اسی نے 12 سالہ بچے پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بچہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کو قتل کرنے والی گائے کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ڈیٹیل کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.